ओए, जिस ने ये हदीस रिवायत किया ना कि मेरे अब्बा जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने का, उसी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकफीर किया, उसी में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकजीब किया, उसी में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना दुश्मन, जिसकी ताअत सब पे फर्ज है और जिसकी मासियत सब पे फर्ज है और सबका आका है, सबका सैयद है, सबका मौला है। और अबू बकर भी मुसलमान थे, उमर मुसलमान थे, उस्मान मुसलमान थे या किसी और मजहब के पैरोकार थे? अगर अबू बकर उमर मुसलमान थे, किसी और शरीयत के पैरोकार नहीं थे, तो इस शरीयत में हर मुसलमान पे फर्ज है मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का की ताअत, और हर मुसलमान पे हराम है उनकी मासियत। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि अबू बकर उमर उस्मान नौकर बने जी, चौकीदार बने जी। अबू बकर उमर क्या बने? नौकर बने, गुलाम बने, क्योंकि ताअत वाजिब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाए कि उधर भागो, उमर पे वाजिब है कि भागता चले। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाए उमर इधर भागो, हाथ पैर जमीन पर रख के भागो। उमर पे वाजिब होगा कि हाथ पैर जमीन पर रख के भागे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाए उमर इधर झाड़ू लगाओ, उमर पे वाजिब है उधर झाड़ू लगाए। जो जिसको वाक़अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया है, उसके तो आप दुश्मन है, ठीक है ना? उसके तो आप दुश्मन है, आप दुश्मन है, हम कभी दुश्मन नहीं हुए जनाब, नहीं आप नहीं, तो ये बातें बिल्कुल पक्के आप दुश्मन है, 100% कभी दुश्मन है। दुश्मन नहीं हुए। और तो नहीं, जब देखो, गलत जब उनके दुश्मन की आप सपोर्ट करते हो, उनकी जानी दुश्मन कौन के दुश्मन? सपोर्ट करते हो, तो तुम दुश्मन उसके था दुश्मन बन कौन? गए ना। था कौन दुश्मन? था कौन दुश्मन? जी, दुश्मन जिनको कौन था? देखो तो आप मानते हैं कि एक ऐसे अफराद हैं इन उम्मत में जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया है। अबू बकर उमर पे तो इजमा है, तो उनको लोगों ने इमाम बनाया ना, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इमाम नहीं बनाया ना। नहीं नहीं नहीं, तो मुस्लिम अबू की बकर हदीस उमर है, की आपने शायद इमामत, एक दफा नहीं, सुन लो ना, नबी दुश्मन कौन है? मैं अलैहिस्सलाम दुश्मन ने बताऊं हुक्म ना, दिया, दुश्मन कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को कौन नमाज पढ़ाए और ये नमाज खिलाफत है, मोमिन। ये खिलाफत है। अभी यहाँ पे ये दिल्ली के जामे मस्जिद के इमाम मुगलिया दौर में बादशाह हुआ करता था, और दिल्ली के जामे मस्जिद के अभी लाल मस्जिद दिल्ली में जो है उसका पेश इमाम अभी वो हिंदुस्तान का सदर है, हिंदुस्तान का वजीर आजम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया हो, जिन्हें रसूल ने आगे बढ़ाया, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने जिसकी बैअत अच्छा, की हो। अगर मैं आपकी किताब बुखारी से साबित करूं ये हदीस झूठी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हटाया है, लेकिन पहली बात यह नहीं नहीं है, बुखारी दिखाए अब ना। सुन लेना, अब तो जुमला खत्म नहीं होने देते ना, अब आप तो वो हो गए, आप तो एक्साइटेड हो गए, डर गए। जो नहीं, इंसान डर बातें जाता है नहीं, सामने वाले को बात नहीं करने देता ना। देखो, पहली बात यह है कि आपके मजहब में काफिर के पीछे भी नमाज जायज है, फासिक फाजिर के पीछे भी नमाज जायज है, ठीक है ना, खुसरे के पीछे भी नमाज जायज है। इमामत सुगरा को तो माजूर नहीं करता ना यार साहब, मसला हाँ, है। असल यही है। तो ये जो पेश इमामी जो है ये खिलाफत नहीं है, पेश इमामी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत और। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ना ऐसे ही बैठ के इद्दा करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खलीफा बनाया, ऐसे बैठ के इद्दा करना, ये तो कोई भी इद्दा कर सकता है ना। और भाई आप इद्दा करो कि आप खलीफा हो, और बात ना काटो ना, बात सुनो। अभी अगर आप चाहें हम दोनों गुफ्तगू करते हैं कि अबू बकर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया है या उसको नस्ब किया है, गुफ्तगू करें इस मौजू हमारे पर। नजदीक सारी उम्मत अक्सर के नजदीक साबित है ना यारी साहब, जैसा और आप भाई कहते हैं ना हम अमीरी उम्मत तो उस जमाने में नहीं थी ना, उम्मत तो रिवायात को देखती है ना। आपके यहाँ बुखारी हुज्जत है या नहीं है? उम्मत का लफ्ज जो आया कुरान में, ये उस जमाने में नहीं थे, उम्मत तो आया कैसे फिर? अब मुझे बात करने दोगे? अभी उम्मत उस सुनो जमाने तो में तो नहीं थी ना। अभी जो आपके पास जो चीज साबित है वो किताबों से साबित होगी। जमाने में क्या थे? आपके यहाँ तो अकीदा ये भी है ना, सारे और भाई बात करने दो ना मुझे। मुनाफिक देखें, आप कहते हैं हमारे नजदीक साबित है, आपके नजदीक कैसे साबित है? आपने आंखों से तो नहीं देखा ना, आपने वो जो किताबों में लिखी है। अगर मैं आपके किताब में दिखाऊं कि अबू बकर को नमाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया है, तो फिर आप क्या कहोगे? दिखाए ना। अगर दिखाया तो फिर क्या होगा? अगर दिखाया, अब दिखाए तो फिर हम दिखाएंगे आपको, है ना, कि रसूल नहीं, उसका नतीजा क्या होगा ना? फिर उसका नतीजा ये होगा कि आप झूठे हैं ना। चलें जी। नहीं, और ये भी है ना, रिवायत ये भी मौजूद है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उन्हें, वो भी आखिरी अय्याम में अपनी जिंदगी के, वो मैं बताता हूं
میں بتاتا ہوں جی، بات نہیں کاٹ رہا بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ میرا بات نہ نہیں کاٹیے. نہیں ہاں، بولے آپ. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، اچھی طرح سے دیکھ لو، ایک اس قوم کا دھوکہ دہی، اس قوم کی مکاری اور فریب کاری، یہ خود نہیں مانتے ہیں. غلط الفاظ نہیں میں استدلال نہیں، نہیں بھائی صاحب، مجھے میری بات نہیں کاٹیں گے، میری بات نہیں کاٹیں گے آپ. آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک میں غلط فی پر ہوں، میرے نزدیک آپ غلطی پر ہیں، مجھے حق ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں غلط پر ہیں. اور بھائی سن لو، مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو. آپ میرے نزدیک فریب کار ہیں، آپ کے دلائل فریب ہیں میرے نزدیک. آپ میرے نزدیک آپ کے دلائل فریب کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب سن لو کیسے فریب کاری ان کی دھوکہ دہی. خود مانتا ہے. پلیز میری بات نہ کاٹو نا بھائی. مجاہد صاحب مجھے بات کرنے دو، میں ابھی بتاتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے گی کہ آپ فریب کار ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اب بات تو ختم ہونے دو. یہ پھر میں شروع سے عرض کرتا ہوں، لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری، ان کی دھوکہ دہی اور ان کی مکاری. خود مانتے ہیں ایک طرف سے کہ جو پیش امام ہوتا ہے اس کا پھر شروع ہو گیا بھائی. نہیں یہ الفاظ آپ کو واپس لینے پڑیں اور گے. بھائی اگر میں نے ثابت نہیں کیا آپ کے فریب کاری، مجھے جملہ ختم ہونے دو نا، پھر آپ کہہ دو آپ نے ثابت نہیں کیا. نہیں بالکل میرا حق ہے، مجھے تصریح کرنے کا حق ہے کہ آپ کی دلیل باطل ہے، یہ گالی نہیں ہے. پلیز اس کو بھائی صاحب میں آپ کو آخری دفعہ وارننگ دیتا ہوں، مجھے بات نہ کاٹو، بات نہ کاٹیں پلیز. یہ کیونکہ یہ ڈر گیا بھائی کہ یہ میں ان کا مکاری دکھاؤں گا نا، مکاری دکھاؤں گا، بولنے نہیں دے رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں میوٹ کرتے ہو تم. خود میوٹ ہو گیا الحمدللہ، آواز نہیں آ رہی، بہترین. لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری، ان کی مکاری، ٹھیک ہے نا، اور ان کی دھوکہ دہی. ایک طرف سے خود مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے مسجد کا، اس سے امامت عظما کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امامت عظما کا جو منصب ہے اس کی تعریف ہی اور ہے. امامت عظما کے جو منصب کے ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریاں ہی اور ہیں، اس کی کوالیفیکیشنز ہی اور ہیں، اس کے بننے کا طریقہ ہی اور ہے. اور یہ بھی مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، خسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی مانتا ہے. یہ بخاری میں ہے یہ سب دیکھو. اور اس کے باوجود جب یہ دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ پرچون کا دکان ہے، اور ایک ہے سٹی کا جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا جو چانسلر ہے، یہ دو مختلف پوسٹ ہیں. یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے یہاں پہ پرچون فروشی پہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، امام جماعت پہ لگ گیا. تو اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ پوری یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے؟ بھائی یہ تو دو مختلف مقامات ہیں. اور شیخ صاحب مدعا اور دلیل میں تناسب بھی تو ہونا چاہیے نا، یہی تو آپ کی دھوکہ دہی ہے. اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام پلیز خاموش. آپ کا جو آپ مت بولیے. آپ میرے بیچ میں نہ بولو نا. دیکھو بھائی صاحب، مجاہد صاحب، بات کرنے فائدہ بھی کیا ہے بھائی؟ اگر بات کرنے کا اصول ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے. مجھے کتنا ٹائم کتنا اسپلٹ کریں؟ نہیں میں 10 منٹ بولوں گا، آپ بھی 10 منٹ لے لینا بھائی، ٹھیک ہے نا. میرے 10 منٹ میں آپ نہیں بول سکتے بھائی. چاہے میں آپ کو گالی نہیں دوں گا، لیکن آپ کی مکاری کو میں مکاری کہوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو شریعت کے ساتھ فریب کیا ہے، پھر شروع ہو گیا بھائی. اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے. ابھی قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتا کہ کفار مکر کرنا یہ گالی ہے. اللہ گالی دے رہا ہے. یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ان کی دلیل مکاری ہے؟ بھائی اس طرح نہیں ہوتی. آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے. نہیں بدتمیزی، آپ کو مناظرہ کرنا ہی نہیں آتا. مناظرہ آپ کو کرنا ہی نہیں. میں نے آپ کو ماں بہن کی گالی دیا؟ میں نے آپ کے چہرے پہ میں نے وہ کہا کہ آپ کی داڑھی مثلا وہ بکری کی داڑھی کی طرح، میں نے آپ کی ٹوپی کا مذاق اڑایا. میں کہتا ہوں آپ کی یہ مکاری ہے، دلیل آپ کی مکاری ہے نا. میں کس الفاظ سے بیان کروں؟ او بھائی ان کی مکر دیکھو. لوگوں مسلمانوں دیکھو، جماعت عمریہ کس جھوٹ پہ کڑی ہے، کس مکر پہ کڑی ہے. اسی لیے تو یہ لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے نا. اسی لیے
کہ ایک شخص لگا پرچون ہے، پرچون کی دکان میں، وہ کیا ہے، وہ ملازم ہے، اور ایک اس کو ملازمت ملی پرچون کی دکان میں، اور ایک اسٹیٹس کیا ہے، اسٹیٹس ہے آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر۔ اب ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی پرچون والا ہے تو پرچون والا ہے نا، وہ یونیورسٹی کا چانسلر تو نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پرچون کی دکان پہ لگ گیا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ چانسلر بھی ہے یونیورسٹی کا۔ اس پہ لوگ ہنسیں گے نا، اس پہ ہنسنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جو چانسلر لگا ہے اللہ کی جانب سے، چانسلر لگا ہے اسلام کی یونیورسٹی کا، وہ تو مانتے نہیں ہو نا۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ مجاہد صاحب، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت، سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں، اور جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے، جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے نا۔ مزے کی تو بات یہ ہے۔ خاموش ہو جاؤ مجاہد خاموش، میری باری ہے نا، ٹائمر لگا دیتا ہوں، 10 منٹ میرا، 10 منٹ آپ کا، خاموش اچھی طرح سن لو۔ یہ کتاب شیعوں کی ہے یا آپ لوگوں کی ہے؟ المصدق علی الصحیحین جزء 40 چاپ دار الفکر، ملاحظہ کرو، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اے ادھر دیکھو، پرچون والے کو پرچون کی دکان میں ملازم کو، اس کو اسلام کی یونیورسٹی کے پروفیسر سے قیاس نہ کرنا کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا بنایا ہے، اسلام کا امام بنایا ہے، اسلام کا سید و سالار بنایا ہے، اس کو کسی گلے کے محلے کی مسجد کے، وہ بھی چوری کے پیش امام، کسے اس کا قیاس نہ کرو۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نص اس طرح ہوتی ہے، نص مخالف کے کتاب سے ہوتی ہے، اور نص مخالف کے صحیح کتاب سے۔ ادھر دیکھو، نیچے نہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ علی کی طاعت تم پہ واجب ہے مسلمانوں، ہائے کیونکہ علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے۔ علی کی نافرمانی سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نافرمانی تم پہ حرام ہے، کیونکہ ان کی نافرمانی میری نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بھی ہے۔ تو جس کی طاعت سب پہ فرض ہے، اور جس کی معصیت سب پہ فرض ہے، اور سب کا آقا ہے، سب کا سید ہے، سب کا مولا ہے۔ اور ابو بکر بھی مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے، عثمان مسلمان تھے، یا کسی اور مذہب کے پیروکار تھے؟ اگر ابو بکر عمر مسلمان تھے، کسی اور شریعت کے پیروکار نہیں تھے، تو اس شریعت میں ہر مسلمان پہ فرض ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی طاعت، اور ہر مسلمان پہ حرام ہے ان کی معصیت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان نوکر بنے جی، چوکیدار بنے جی۔ ابو بکر عمر کیا بنے؟ نوکر بنے، غلام بنے، کیونکہ طاعت واجب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے کہ ادھر بھاگو، عمر پہ واجب ہے کہ بھاگتا چلے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر بھاگو، ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگو، عمر پہ واجب ہوگا کہ ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر جھاڑو لگاؤ، عمر پہ واجب ہے ادھر جھاڑو لگائے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عثمان ادھر آ جاؤ، چوکیداری کرو، اس پہ واجب ہے کہ چوکیدار بنے دن رات۔ ابو بکر ادھر آ جاؤ، یہ کپڑوں کی استری لگاؤ، یہ ادھر کرو، ادھر جا کے وہاں پہ صفائی لگاؤ۔ ابو بکر پہ واجب ہوگا نوکری کرے۔ جب اللہ نے واجب بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب بنایا ہے کہ تم ان کی حیثیت ہی نوکر کیا۔ تاجدار کون ہے؟ میرے مولا امام علی علیہ السلام۔ شہنشاہ کون ہے دین کے؟ اے بناوٹی نہیں، چوری کے حدیث کے نہیں، اے جھوٹی سنت کی نہیں، اصلی سنت کی، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا، جہاں کا، دین کا، دنیا کا، زمین کا، آسمان کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا، شہنشاہ بنایا، وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے۔ کہتے اہل سنت، اہل سنت۔ اب پتہ چلا نا، ادھر دیکھو، اب مجاہد رضا ادھر دیکھو، سنت کے تم دشمن ہو، تم نے نوکر کی غلامی کو قبول کیا، نوکر کو بادشاہ بنایا، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا تھا تم نے اس کو امام بنایا ہے، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا اس کے منکر ہو گئے ہو تم، اس کے دشمنوں کے تم پرچار کرتے ہو۔ اچھا مزید دیکھو، مزید دیکھو جی، یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے،
ادھر دیکھو جزء اول چھاپ دار الوطن. بلکہ میں ایک اور کتاب سے آپ کو دکھاؤں, مصنف سے دکھاؤں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, چھاپ دار التاج جزء سادس. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آئے ہائے 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 ہائے, یہ کہتا ہے اہل سنت, اب تم سنت کے دشمن ہو, تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو, دین کے دشمن ہو, تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں بنایا. اور جس ایک جھوٹی حدیث لے کے آئے ہو کہ اس کو پیش امام بنایا. ادھر دیکھو, انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعدی, میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. آئے ہائے ہائے, سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اس امت میں. وہ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت, وہ عطرت طاہرہ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہیں. آئے ہائے, اہل بیت ابرار علیہم السلام, یہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث متواتر ہے. ادھر دیکھو, یہ کتاب السنہ لأبی بکر ابن ابی عاصم, جزء اول چھاپ دار السمیعی. ہائے ہائے ہائے, آج یہ شخص دیکھیں, ان کا بڑے سے بڑا مولوی آ جائے نا, بے عزت ہو کے چلا جائے گا. کیونکہ جب جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, اہل بیت طاہرین, رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے آتا ہے نا, اس کی بے عزتی تو اس کے مقدر ہے نا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں نا, یہ لوگ مناظرے کے لیے آتے نہیں ہیں. ادھر دیکھو, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آئے ہائے 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 ہائے. ادھر دیکھو, علی منی وانا من وهو ولی کل مؤمن من بعدی, میرے بعد ہر مؤمن کا شہنشاہ, میرے بعد ہر مؤمن کا آقا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اوے اگر وہ ابو بکر عمر کے آقا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر دین سے خارج ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلم کی پہچان اس طرح کرائی, مومن مسلم وہی ہے جس کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, جس کا آقا امام علی علیہ السلام ہے. تو تم چن لو بھائی, ابو بکر مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ اگر مسلمان تھا تو اس کا آقا, اس کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام, اس کے سر کے تاج میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اور ابو بکر کی حیثیت چپراسی کیا, کیونکہ اس پہ طاعت ہی واجب ہے. یہ حدیث اس کا کیا حیثیت ہے؟ اسناد صحیح رجال مسلم. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اسناد حسن بل صحیح. آپ میرے بعد ہر مسلمان پر, ہر مؤمن پر میرا خلیفہ و جانشین ہے. سمجھ میں آئے نا؟ جس نس اس طرح ہوتی ہے, یہ نس جو ہے نا چوری کی نس نہیں ہے کہ کسی کو چوکیدار بنایا یا کسی کو چپراسی بنایا, کسی کو پرچون کے دکان پہ لگا دیا, ادعا کرو کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے. یہ اس طرح چوری سنت تمہاری چوری کی ہے. سنت کو تو تم مانتے ہی نہیں نا. وہ جس اب مان بھی لیں کہ ابو بکر کو پیش امام بنایا نا, اور پیش امامت کیا, خلافت عظما کیا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے, یہ سنت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کی طرف. اس حدیث کو جو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نمازی دیا, اس کا راوی کون ہے پتہ ہے؟ اس کا راوی ہے عائشہ. ادھر دیکھو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا کہ عائشہ جو ہے سچی نہیں ہے. یہ کتاب بخاری. اب گالی مجھے نہیں دینا, میں آپ کو بخاری سناؤں گا, سنت سناؤں گا. ادھر دیکھو, سنت کے منکرو, میں آپ کو سنت دکھاؤں گا. بخاری چھاپ دار حیات تراث العربی. ادھر دیکھو, یہ صفحہ نمبر ہے 134, حدیث نمبر ہے 664. اسی میں یہی ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اسی میں پہلا جملہ ہے انکن صواحب یوسف. آئے ہائے ہائے ہائے. صواحب یوسف کو جانتے ہو شیخ صاحب؟ صواحب یوسف کون تھی؟ وہ عورتیں تھیں جو دین خدا کے خلاف سازش میں دن رات مصروف ہوتی تھیں. وہ صواحب یوسف ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب, ابھی آپ کی باری آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. پھر فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. یوسف کی کہانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی ہے خواتین جو یوسف کی دشمن تھی. ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ان کیدکن عظیم.
یوسف کے خلاف جو خواتین تھی کافرات تھی فاجرات تھی کاذبات تھی، ظاہر میں وہ یوسف کی بلائی چاہتی تھیں، حقیقت میں وہ یوسف کی دشمن اس کے خلاف سازش میں مصروف تھیں۔ ان کا قید، ان کا مکر بڑا عظیم ہے۔ ہائے اللہ نے ان کو مکار بولا نا بھائی، نہیں کہنا گالی دیا میں نے، اللہ نے بولا نا، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو مکر ہے کمزور ہے۔ صواحب یوسف کی مکر جو ہے وہ عظیم ہے، بڑا ہے۔ جس نے یہ حدیث روایت کیا نا کہ میرے ابا جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا، اسی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفیر کیا، اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکذیب کیا، اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دشمن بتایا، کیونکہ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کے دشمن بھی تھیں اور قرآن اور سنت کے منکر بھی تھیں۔